अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। आज हम अल्लाह ताला की तौफीक से मुज़ारिया मंसूब या जिसे हमने मुज़ारिया खफीफ के नाम से जाना था, इसके बारे में जानेंगे। तो हमने पढ़ा था कि मुज़ारिया में जो तगय्युरात होते हैं उन्हें हम मूड्स या चेंजेस के नाम से जानते हैं। आज हम इसमें मंसूब के बारे में जानेंगे, यानी मुज़ारिया मंसूब जो हमारा इम्परफेक्टिव टेंस होता है, उसमें आज हम एक मूड को पढ़ेंगे जिसे हम मंसूब कहते हैं या खफीफ कहते हैं। आगे जाने से पहले एक बार रिकैप कर लेते हैं। फ़ेल माजी हमने पढ़ा फ़अला फ़अला फ़अलू फ़अलत फ़अलता फ़अलना फ़अलता फ़अलतुमा फ़अलतुम फ़अलते फ़अलतुमा फ़अलतुन्ना फ़अलतु फ़अलना। और फिर हमने देखा कि इनमें जो ज़माइर हैं वो दरअसल इनकी पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन है, और वो क्या है? हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना, अनता अनतुमा अनतुम, अनति अनतुमा अनतुन्ना, अना नहन। हमने देखा कि ये जो 14 प्लेसेस हैं ये फ़ेल माजी में नंबर, तादाद और जिन्स को एक्सप्रेस करती है। इसके बिल्कुल बरक्स हमने देखा कि फ़ेल मुज़ारिया में 4 बेसिक प्रीफिक्सेस हैं जिनको हमने या ता आना से जाना था, या अतैन के नाम से जाना था। या 4 बार इस्तेमाल होता है, ता 8 बार इस्तेमाल होता है, और ना एक एक बार इस्तेमाल होता है। और फिर हमने देखा कि ड्यूअल में आने और प्लूरल में ऊना इस्तेमाल होता है। इससे पहले की क्लास में अल्लाह ताला की तौफीक से हमने ये जाना कि ये जो फ़ेल माजी की गर्दान है, इसे हम कहते हैं कि ये मबनी बर फतह है, क्योंकि हमने देखा कि इसका जो वाहिद का सेगा है ये किसी भी सूरत में अपनी इस ज़बर को नहीं खोता, तो इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं? मबनी बर फतह। इसके बरक्स हमने देखा कि जो फ़ेल मुज़ारिया की गर्दान है, जिसे कि हमने इस सीक्वेंस में पढ़ा, यफ़अलु यफ़अलानी यफ़अलूना, तफ़अलु तफ़अलानी यफ़अलना, तफ़अलु तफ़अलानी तफ़अलूना, तफ़अलीना तफ़अलानी तफ़अलना, और फिर अफ़अलु नफ़अलु। हमने कहा कि मुज़ारिया की गर्दान मुनसरिफ है, इसमें चेंजेस होती हैं, और फिर उन चेंजेस को डिवाइस करने के लिए पहले हमने इस गर्दान को रीऑर्डर किया था। तो देखें हमने इसको कैसे रीऑर्डर किया। पहले हमने उन सेगों को लिखा जिनमें सिर्फ प्रीफिक्स हुआ है, यानी या ता आना। इसमें हमारे पास आया यफ़अलु, तफ़अलु, तफ़अलु, अफ़अलु, नफ़अलु। उसके बाद आने के यफ़अलानी और तफ़अलानी जो कि 3 मर्तबा है। उसके बाद ऊना वाले यफ़अलूना, तफ़अलूना, और फिर खास मुअन्नस वाला तफ़अलीना, और फिर यफ़अलना और तफ़अलना, यानी जमा मुअन्नस के 2 सेगे। उसके बाद अल्लाह ताला की तौफीक से हमने जाना कि जो डिफ़ॉल्ट पोज़ीशन है, जो कि अभी हमने डिवाइस करके देखा, यफ़अलु, तफ़अलु, अफ़अलु, नफ़अलु, और फिर यफ़अलानी, तफ़अलानी, यफ़अलूना, तफ़अलूना और तफ़अलीना, और फिर आखिर पे यफ़अलना, तफ़अलना। इसे हमने कहा कि ये मुज़ारिया मरफू है, ये मुज़ारिया की डिफ़ॉल्ट स्टेट है। फिर हमने अपनी पिछली क्लास में ये जाना कि मुज़ारिया चेंज होता है, और कुछ ऐसे रीजंस होते हैं, वजूहात होते हैं जिनकी बेसिस पे हमें मुज़ारिया में चेंज मिलती है। पहली चेंज को हम मंसूब कहते हैं, इसका और एक नाम खफीफ है। यानी मुज़ारिया मंसूब में क्या होता है? इन सेगों में क्या आ जाता है? आखिर कलमा ज़बर ले लेता है, तो ये क्या बनता है? यफ़अला, तफ़अला, अफ़अला, नफ़अला। और फिर जो ड्यूअल और प्लूरल के सेगे, यानी आनी, ऊना और ईना वाले सेगे जो हैं, इनमें इस नून एराबी को खत्म कर दिया जाता है। यानी ये बनता है फिर यफ़अला, तफ़अला, यफ़अलु, तफ़अलु, और फिर तफ़अली, इस नून एराबी को खत्म किया जाता है, और इन दो में यानी यफ़अलु और तफ़अलु में एक अलिफ को ऐड किया जाता है, जो कि अगर ज़माइर आगे आने वाली हो या अस्मा हो तो उनमें इसको नहीं डाला जाता। यानी जनरल क्या है कि इसमें अलिफ डाला जाएगा, लेकिन अगर आगे ज़मीर आने वाली है तो इसे लिखा नहीं जाता। और फिर हमने देखा कि जमा मोनस के जो 2 सेगे थे
وہ منصوبی حالت میں بھی ایسے ہی ہوں گے، یعنی یہ چینج نہیں ہوتے۔ اس کے بعد اور ایک سٹیٹ یا اور ایک موڈ یا اور ایک چینج جو ہم نے اپنی بیسک مرفوع سٹیٹ سے دیکھا، جو کہ یفعلو تفعلو افعلو نفعلو ہے، سے بن کر یہ مجزوم ہوتی ہے، یعنی پہلے گروپ میں ہمیں کیا ملے گا؟ جزم ملے گا آخر کلمے پہ۔ یہ کیا بنے گا؟ یفعل تفعل افعل نفعل۔ تو ہم نے دیکھا یہاں پہ پیش جو ہے جزم کے ساتھ بدل گیا، اسے لہٰذا ہم مضارع مجزوم کہتے ہیں، یا اس کا اور ایک نام مضارع اخف بھی ہے۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ ڈیول اور پلورل کے جو سیگے ہیں مذکر کے لیے، ان میں ہم نے بالکل سیم دیکھا، یفعلا تفعلا یفعلو تفعلو تفعلی، یعنی اس میں بھی ہم نے کیا کیا؟ نون اعرابی کو ختم کیا۔ اور بالکل ویسے ہی یفعلنا اور تفعلنا، جسے کہ ہم نے نون نسوہ کہا تھا، پھر وہ چینج ایکسپٹ نہیں کرتی، یفعلنا تفعلنا۔ تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے اپنی پچھلی کلاس میں یہ جانا تھا کہ فعل مضارعہ میں جو تغیرات ہوتے ہیں ان کے لیے کچھ کنڈیشنز ہوتی ہے۔ تو دیکھیں یہ تو مرفوع ہو گئی جسے کہ ہم نے سمجھا، یہ بائی ڈیفالٹ ہوتا ہے۔ اور نسبی جسے ہم خفیف بھی کہتے ہیں، اس کے لیے کیا کنڈیشنز ہیں؟ ان لن کائی ازن، یہ چار بیسیکلی ہیں جو اگر مضارعہ سے پہلے آتے ہیں تو وہ مضارعہ کو منصوب کر دیتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اور ایک لام ہے جسے آج ہم جانیں گے، جسے لام کائی کہتے ہیں، اور ایک حتیٰ ہے جس میں کہ دراصل یعنی لام کائی اور حتیٰ میں ہم جانیں گے کہ اس میں دراصل گرامر والے یہ کہتے ہیں کہ اس میں دراصل ان پوشیدہ ہوتا ہے، یعنی بیسیکلی ہمارے پاس چار ہی ایسے ریزنز ہیں جو مضارعہ کو منصوب کریں گے۔ اور انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم جانیں گے کہ مضارعہ مجزوم یعنی اخف ہونے کے لیے ہمارے پاس کیا ہے؟ لم، لما، ان اور لے، یعنی اس لام کو ہم لام امر کہتے ہیں۔ تو مزید ہم نے پچھلی کلاس میں دیکھا کہ ان لن کائی ازن کو ہم نواسب المضارعہ کے نام سے بھی جانتے ہیں، اسی طرح سے لم، لما، ان اور لام امر کو ہم جوازم المضارعہ سے جانتے ہیں۔ اب آئیے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اب ہم آہستہ آہستہ ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آج ہم نواسب المضارعہ پڑھنے جا رہے ہیں، جس کا اور ایک نام کیا ہے؟ یہ وہ حروف ہے جو مضارعہ کی گردان کو منصوب یا خفیف کر دیتے ہیں۔ اس میں جو ہمارے پاس پہلا ریزن ہے وہ ہے ان کا استعمال۔ ان کا ترجمہ کیا ہے؟ کہ انگلش کا اس کا ایکویلنٹ دیٹ۔ ان کیا کرے گا؟ ان مضارعہ کی گردان کو خفیف کر دے گا۔ تو دیکھیں اصل میں کیا ہے؟ یضربو۔ اب یہ کیا ہے؟ یضربا۔ اصل میں کیا ہے؟ اشکرو۔ اب یہ کیا بنا؟ اشکرا۔ اصل کیا ہے؟ اعملو۔ یہ کیا بنا؟ اعملا۔ اب آئیے ان آیات کو ایک بار دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے سورہ بقرہ کی آیت 26 میں دیکھیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ، بے شک اللہ، لا یستحی، نہیں شرماتا، ان کے یضربا، کہ وہ بیان کرے، مثلا مثال، ما بعوضتن، جو بعوضتن مچھر کی، فما فوقہا، یا اس کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا کہ وہ بیان کرے مثال مچھر کی یا اس سے اوپر۔ سورہ نمبر 27 کی آیت 19 میں دیکھیں، اس کو ہم نے اس سے پہلے بھی پڑھا ہے کہ جب سلیمان علیہ السلام نملہ کی بات سنتے ہیں، اس چینٹی کی بات سنتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ فتبسم، پس وہ مسکرایا، ضاحکن، ہنستے ہوئے، یا وہ ہنستے ہوئے مسکرایا، من قولہا، اس کی بات پر۔ کس کی بات پر؟ نملہ کی بات پر۔ وقال، اور اس نے کہا، رب، اے میرے رب، اے میرے رب، اوزعنی، مجھے عنایت فرما، مجھے توفیق عطا فرما، ان کہ اشکرا، میں شکر کروں، نعمتک، تیری نعمت کا، التی جو انعمت،
تو نے عطا کی علیہ مجھ پر، جو تو نے مجھے نعمت عطا کی، مجھے توفیق دے کہ میں شکر کروں تیرا اس پر، وعلی والدیہ، اور میرے والدین کو، یعنی ان نعمتوں کا شکر کرنے کی توفیق مجھے عطا کر جو تو نے مجھے عطا کی اور میرے والدین کو۔ اور دعا کا اگلا حصہ کیا ہے؟ وَأَن، اور کہ اعمل، میں عمل کروں، صالحاً، نیک، میں نیک عمل کروں، ترضاہ، جو تجھے پسند ہوں، جو تو پسند کرے۔ نواسب المزاریہ میں سے اور ایک ریزن جو ہے وہ ہے لن کا ہونا۔ تو نواسب المزاریہ یعنی جو مزاریہ کو منصوب یا خفیف بنا دیتے ہیں، اس میں اور ایک جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں اور ایک نواسب المزاریہ ہے لن۔ لن کا ترجمہ ہرگز نہیں۔ دو معنوی چینجز اس سے آتی ہے، ایک تو زوردار نفی یعنی ہرگز نہیں، ایک ہو گیا لا، نہیں، لن، ہرگز نہیں، اور دوسرا یہ کہ یہ پھر مستقبل کے لیے خاص ہو جاتا ہے، یعنی ترجمہ پھر will never، ایسا نہیں ہونے والا، ایسا ہوگا ہی نہیں۔ اب دیکھیں اصل میں کیا ہے، یہ ہے نصبرو، اب یہ کیا بنا ہے؟ نصبرا۔ اصل میں کیا ہے؟ یدخلو، یہ کیا بنا ہے؟ یدخلا۔ تو ایسا کیوں؟ کیونکہ اس سے پہلے لن ہے۔ لن کیا ہے؟ لن نواسب المزاریہ میں سے ہے۔ اب آئیے ان آیت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت 61 میں دیکھیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ، اور یاد کرو جب، تم نے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، لن نصبرا، ہم ہرگز صبر نہیں کریں گے، ہرگز صبر نہیں کریں گے، علی طعام واحد، ایک ہی کھانے پر، کھانے کی ایک ہی قسم میں ہم صبر نہیں کر سکتے، فَادْعُ لَنَا، پس دعا کر ہمارے لیے، ربک، اپنے رب سے، یخرج لنا، کہ وہ نکال لے ہمارے لیے، مما، اس میں سے جو، تنبت الارض، اگاتی ہے زمین۔ اسی سورہ کی آیت 111 میں دیکھیں، اور قولو، انہوں نے کہا، لن يدخل الجنت، ہرگز داخل نہیں ہوگا جنت میں، داخل ہوگا ہی نہیں جنت میں، will never enter into the paradise، اللہ، مگر، من کانا، جو ہوگا، ہودن، یہودی، او، یا نصارہ، یعنی ان کا دعویٰ ہے کہ ہرگز داخل نہیں ہوں گے جنت میں صرف وہ لوگ جو یا تو یہودی ہوں گے یا نصرانی۔ مزاریہ کو منصوب یا خفیف بنانے والا اور ایک ریزن کیا ہے؟ کئی کا ترجمہ کیا ہے؟ تاکہ، سو دیٹ، یعنی جب ہم ریزن پیش کریں، تاکہ، جیسے یہاں دیکھیں، اصل کیا ہے؟ نصبح، اصل کیا ہے؟ تقرر، اصل کیا ہے؟ تعلم، اب یہ کیا بنا ہے؟ نصبح، تقرر، تعلم، یعنی یہ منصوب ہو گیا ہے۔ کیوں بلا؟ کیونکہ اس سے پہلے کئی آیا ہے۔ کئی کا ترجمہ کیا ہے؟ تاکہ۔ اب دیکھیں ان آیات سے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلے اس آیت سے اس آیت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سورہ نمبر 20 کی آیت 32 میں دیکھیں، اور اشرک ہو، اس کو شریک کر دے، فی، میں، امری، میرے کام میں، اس کو شریک کر دے میرے کام میں۔ تو یہ دعا ہے جو موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام کے بارے میں مانگ رہے ہیں کہ اسے شریک کر میرے کام میں، یعنی اس کو میری ذمہ داری میں شریک بنا، تاکہ نسبح، ہم تسبیح کریں، کا، تیری، نسبح، تاکہ ہم تسبیح کریں تیری، کثیرہ، کثرت سے۔ سورہ نمبر 28 کی آیت
13 میں دیکھیں، اسے بھی ہم نے ایک کانٹیکسٹ میں آلریڈی پڑھا ہے، تو ایک بار دیکھ لیجئے۔ یہ موسیٰ کے بارے میں ہم جانتے ہیں، وہ جو قصہ ہے کہ جب وہ بچے کو پانی میں ڈالتی ہے۔ سورہ نمبر 28 کی آیت 13 میں دیکھیں، پس رددنا، ہم نے لوٹایا ہو اسے، الا امہی، ہم نے اسے اپنی ماں کی طرف لوٹایا، ہم نے اسے اپنی ماں کی طرف لوٹایا، تاکہ تقر عینھا، تاکہ ٹھنڈی رہے اس کی آنکھیں، ولا تحزن، اور نہ خوف کھائے، ولی، اور تاکہ، یہ انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے کہ یہ کون سا لام ہے، ولی تعلم، اور تاکہ جان لے۔ تو یہاں پہ ایک نوٹ کرنے کی بات ہے کہ جیسا امپیکٹ کائی نے کیا ویسے ہی اس لام نے کیا، ولی تعلم، اور تاکہ جان لے، ان، بے شک، وعد اللہ، اللہ کا وعدہ، حق، سچا ہے۔ بس ہم نے لوٹایا اسے اپنی ماں کی طرف تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ آئینو، ہا کس کی طرف لوٹ رہا ہے؟ اس کی ماں کی طرف۔ ولا تحزن، اور نہ حزن کرو اور نہ غم کھاؤ، ولی تعلم، اور تاکہ وہ جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، ولیکن، اور لیکن، اکثرہم، ان میں سے اکثر، لا یعلمون، نہیں جانتے۔ تو ہم نے جانا کہ نواسب المضاریہ میں ہمارے پاس کیا ہے؟ ان، لن، کائی اور اذن۔ تو دیکھیں کہ اذن کا جو لکھنے کا پیٹرن ہے، اسے ہم یوں بھی لکھتے ہیں اور اسے ہم یوں بھی لکھتے ہیں۔ اس کا ترجمہ تب تو یا پھر تو ہوتا ہے، انگلش کے اس کے ایکویلنٹ دین ہے۔ تو اس کی مثال نہیں مل پائی قرآن کریم سے۔ کہنے والا جب واپس کوئی بات کہے تب تو ایسا ہوا ہوگا، یعنی جواباً جو ایک ریئیکشنری سٹیٹمنٹ ہوتا ہے اس میں ہم اذن، تب تو یا پھر تو کہتے ہیں۔ تو مزید دیکھیں، یہ جو ان، لن، کائی، اذن، بیسیکلی تو یہی چار ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی ہمیں قرآن کریم میں کچھ ایسے عوامل ملتے ہیں جو کہ نواسب المضاریہ کی کیٹیگری میں ڈالے جا سکتے ہیں، جنہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھی مضاریہ کو منصوب یا خفیف کرتے ہیں۔ ان میں سے ہم دو کے بارے میں پڑھیں گے، ایک کو ہم کہتے ہیں لامکائی اور دوسرے کو کہتے ہیں حتی۔ تو مضاریہ کو منصوب یا خفیف بنانے والے جو عوامل ہیں جن کو ہم نے ان، لن، کائی، اذن کے نام سے جانا، اس کے علاوہ اور ایک لام ہوتا ہے جس کا میننگ بھی تاکہ ہوتا ہے، یعنی جس طرح کئی کا میننگ ہوتا ہے اسی طرح لام زیر لے، اس کا میننگ بھی تاکہ ہوتا ہے، اسی لیے اسے لام کئی بھی کہا جاتا ہے، بلکہ اس کا اور ایک نام لام تعلیل ہے۔ یہ لام کئی کیا کرتا ہے؟ یہ بھی کئی کی طرح مضاریہ کو خفیف کر دیتا ہے۔ اس کا انگلش ایکویلنٹ کیا ہے؟ سو دیٹ۔ تو دیکھیں گرامر والے کیا کہتے ہیں کہ یہ لام کئی کہاں سے آیا؟ وہ دراصل کہتے ہیں کہ لام کے بعد ایک ان جو ہے پوشیدہ ہوتا ہے، انڈرسٹوڈ ہوتا ہے، تب جا کے اس کا امپیکٹ کئی جیسا ہوتا ہے۔ تو پہلے دیکھیں اصل کیا ہے؟ تسکنون۔ تسکنون میں نون ڈراپ ہوا ہے اور الف ایڈ ہوا ہے۔ تب تغون، اصل کیا ہے؟ تب تغون، اور نون کہاں چلا گیا؟ نون ڈراپ ہو گیا ہے۔ اب یہاں دیکھیں اصل کیا ہے؟ یب لوو، لیکن یہ کیا بن گیا ہے؟ یب لوا۔ لام کائی اسے کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس کا ترجمہ اور اس کا امپیکٹ کئی جیسا ہے۔ سورہ نمبر 28 کی آیت 73 میں دیکھیں، وَمِن رَحْمَتِهِ، اور سے اس کی رحمت، یعنی اور اس کی رحمت سے، جعل، اس نے بنایا، لکم تمہارے لیے، لیل رات، والنہار اور دن، اور اس نے اپنی رحمت سے تمہارے لیے بنایا رات اور دن، لتسکنو، تاکہ تم
سکون حاصل کرو تاکہ تم آرام کرو فیہ اس میں، و اور لتبتغو تاکہ تم تلاش کرو من فضل ہی اس کا فضل. تو پہلے لائل آ گیا تسکنو، اس کے بعد نہار آ گیا لتبتغو تاکہ تم تلاش کرو من فضل ہی اس کے فضل میں سے یا اس کا فضل، وَلَعَلَّكُمْ اور تاکہ تم تشکرون شکر کرو. سورہ نمبر 67 کی آیت 2 میں دیکھیں، الذی وہی تو ہے، خلق جس نے پیدا کیا، الموت والحیات وہی تو ہے جس نے پیدا کیا موت اور حیات کو یعنی زندگی کو، لیبلوکم تاکہ وہ تمہیں آزمائے، تاکہ تمہاری آزمائش ہو، ایکم کون تم میں سے احسن عملا بہترین ہے عملا عمل میں، وہوا اور وہ العزیز الغفور بڑا زبردست اور بہت ہی بخشش کرنے والا. ان لن کائی ازن کے علاوہ ہم نے ابھی دیکھا کہ ایک لام ہوتا ہے جسے ہم لام کئی کہتے ہیں، بالکل اسی طرح حتیٰ جو ہے، حتیٰ بھی مضاریہ کو منصوب یا خفیف کرتا ہے. تو حتیٰ کا جو میننگ ہوتا ہے، اس کا میننگ ہوتا ہے یہاں تک کہ، انگلش کے اس کے ایکویلنٹس کیا ہوں گے، ٹل یا انٹل. تو گرامر والے پھر سے یہی کہتے ہیں کہ حتیٰ کے بعد دراصل ایک ان جو ہے وہ پوشیدہ ہوتا ہے، انڈرسٹوڈ ہوتا ہے، تب جا کے یہ کیا کرتا ہے، یہ مضاریہ کو منصوب کر دیتا ہے. اب یہاں دیکھیں اصل کیا تھا، یرجعو، اصل کیا تھا، یبعثو. یہ کیا ہوا ہے، یہ منصوب ہوا ہے، یہ خفیف ہوا ہے، کس کی وجہ سے، حتیٰ کی وجہ سے. یعنی جو بیسک فور تھے، ان لن کائی ازن، اس کے علاوہ اب ہم حتیٰ کے بارے میں جان رہے ہیں کہ حتیٰ بھی مضاریہ کو منصوب یا خفیف کر دیتا ہے. تو سب سے پہلی مثال دیکھ لیتے ہیں سورہ نمبر 20 کی آیت 91 میں. قولو انہوں نے کہا، تو یہ ابھی ہم نے پڑھا لن ہرگز نہیں، نبرہ ہم گزر جائیں گے یا ہم ہٹیں گے اس سے، علیہ اس سے. قولو انہوں نے کہا لن نبرہ ہم ہرگز جدا نہ ہوں گے، علیہ اس پر، عاکفین جمے ہوئے، حتیٰ یہاں تک کہ یرجع آئے، رجوع کرے، لوٹے، الینا ہماری طرف، موسیٰ علیہ السلام. ہم ہرگز نہیں اس پرستش سے باز آئیں گے جب تک کہ موسیٰ لوٹ نہ آئیں. سورہ نمبر 28 کی آیت 59 میں دیکھیں، و اور ما کانا نہیں تھا، ربک تیرا رب یا آپ کا رب، مہلک القری ہلاک کرنے والا بستیوں کو، حتیٰ یہاں تک کہ یبعث بھیج دے یا مبعوث کرے، فی امہا فی میں، امہا اس کی بڑی بستی میں، رسولن ایک رسول، یتلو جو پڑھے، علیہم ان پر، آیاتنا ہماری آیات. تو ہم نے یہاں پر بھی دیکھا کہ حتیٰ کا امپیکٹ بالکل ان لن کائی ازن جیسا تھا، تو لہٰذا ہم نے اسے نواسب المضاریہ کی کیٹیگری میں سمجھنے کی کوشش کی. تو اس طرح آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جو فعل مضاریہ کے تغیرات کے بارے میں ہم نے جانا تھا کہ بیسیکلی مضاریہ جو ہوتا ہے مرفوع ہوتا ہے، لیکن کچھ ایسے ریزنز ہوتے ہیں جن سے یہ منصوب ہو جاتا ہے. اس کا اور ایک نام خفیف ہے، اور ہم نے دیکھا کہ جن میں صرف علامت مضاریہ ہے ان کے دراصل آخری حرف پر زبر آ جاتی ہے. اور ہم نے اس میں کیا دیکھا
4 بیسک ریزنز ہیں، ان، لن، کائی، ازن۔ ان کا ترجمہ کہ یعنی دیٹ، لن ہرگز نہیں یعنی ول نیور، کائی تاکہ، سو دیٹ، ازن تب تو یعنی کنڈیشن، پھر تو، تب تو، دین۔ اس کے علاوہ یعنی ان 4 کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ ایک لام ہوتا ہے جسے ہم لام کائی یا لام تعلیل کہتے ہیں، اس کا ترجمہ بھی تاکہ یا سو دیٹ سے ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ہم نے حتیٰ کے بارے میں جانا کہ حتیٰ بھی نواسب المضاریہ میں سے ہے، اس کا ترجمہ یہاں تک کہ ٹل یا انٹل ہوتا ہے۔ اور گرامر والے کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ دراصل اس میں ایک ان پوشیدہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے سمجھانے سمجھنے میں جو کوتاہیاں ہوئی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔